Here he goes again. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं सैयद मोहम्मद अवैस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। आज प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360 पे आज हमारे मेहमान होंगे पाकिस्तान सुपर लीग की। अगर बात करें तो फास्ट बॉल उभरते हुए फास्ट बॉलर हैं। अगर बात करें हिटिंग की बात करें तो हर जगह इनकी बात हो रही थी कि पावर हिटर पाकिस्तान के पास एक बैकअप प्लेयर्स बहुत तगड़े मौजूद हैं। लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी भी करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी के अंडर भी खेले हैं। मुझे ज्वाइन करेंगे आज स्टूडियोज में जादान खान। इनसे बात करेंगे कि क्रिकेट कैरियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसके अलावा यहाँ तक जितना सफर इन्होंने इस वक्त तक मुकम्मल किया, कितनी मुश्किलात आई हैं इस क्रिकेट कैरियर के अंदर, इन सब पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान आयरलैंड के मुबीन, आपको पता तीसरा T20 मैच आज खेला जाएगा, जहां पर पाकिस्तान अगर आयरलैंड की बात करें इस वक्त सीरीज तो बराबर एक एक मैच से बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि जिस तरीके से आयरलैंड ने दोनों मैचेस के अंदर परफॉर्म किया, खास करके उनके बैट्समैन ने जो परफॉर्म किया, एग्रेसिव अप्रोच आपको नजर आई, तो बहुत से इस वक्त क्वेश्चन मार्क्स पाकिस्तान टीम के ऊपर कहीं ना कहीं उठते हैं। खास करके बैटिंग की अगर हम बात करें, जो इंटेंट बार बार हम बात करते हैं वो आपको नजर नहीं आती। ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, साइम अयूब एक इंपैक्ट प्लेयर है, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो कहीं ना कहीं आपकी मिसिंग महसूस होती है। बात करें पेस बॉलिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पाकिस्तानी पेस बॉलिंग भी आपको ऑफ कलर नजर आए। लेकिन एक बाबर आजम बहुत से रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं पाने वाली, आपको पता है वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान टीम आपको डिफरेंट कैरेक्टर के अंदर नजर आएगी। लेकिन उस्मान खान की बार बार बात हो रही है कि उनको क्यों नहीं चांस यहां पर दिया गया, इस पे भी जरूर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आपको पता है सना मीर मौजूद होंगी, उनसे हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बात करें इस्लामाबाद में जो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप इस वक्त जारी है, जहां पर कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने ताजिकिस्तान को बड़ा क्लोज मार्जिन मैच में शिकस्त दी, और जो फाइनल है 17 मई को इसका खेला जाना है। बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस ईरान का होगा, हर किसी की नजरें पाकिस्तान वर्सेस ईरान के मैच पे होगी। जब हम कोच से भी बात कर रहे थे वो बड़े एक्साइटेड थे, उन्होंने कहा कि जो प्री कैंप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितने दिन का प्री कैंप लगाया जाता है। और बैकअप प्लेयर्स की बात करें तो बहुत से ऐसे बैकअप प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान टीम के अंदर नुमाइंदगी कर सकते हैं। लीग की उन्होंने बात की, कितनी इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के अंदर वॉलीबॉल लीग होना है, ताकि आपके पास जो एक तो प्लेयर्स की इंटेंसिटी और खास करके प्लेयर्स को जो अमाउंट मिलती है वो घर चलाने के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि उनके आगे जाके कैरियर ग्रोथ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंसी है। उसके अलावा बात करें तो पाकिस्तान बेसबॉल एसोसिएशन का पाकिस्तान में आइंदा बरस बेसबॉल लीग कराने का ऐलान, भारत समेत 6 ममालिक की टीमें इसमें हिस्सा लेंगी। फलस्तीन ने शिरकत की तस्दीक की है। बेसबॉल की अगर बात करें, मैं ऑफेयर भी बात कर रहा था अपने गेस्ट से कि बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज, ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता हमारी बेसबॉल टीम को, लेकिन उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। रिसेंटली जितने अभी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान बेसबॉल एसोसिएशन ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, खास करके चाहे फ़लस्तीन के खिलाफ मैच की बात करें, डिफरेंट मैचेस की बात करें। एक लड़का पाकिस्तानी जापान बॉर्न है, उसके बहुत ज़्यादा बात होती है, अंडर 18 उसकी एज है, 90+ की जो थ्रो है उसको आई डोंट नो उसको थ्रो को क्या कहते हैं, थ्रो जो सा वो करता है, बहुत ज़्यादा उस पर बात होती है कि आने वाले फ्यूचर के अंदर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक स्टार होगा, खास करके लीग के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है। देखने वाली बात है कि पाकिस्तान बेसबॉल एसोसिएशन ये जो लीग है वो कितनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर है पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, देखने वाली बात होगी। लेकिन बहुत से मैं कहता हूँ स्पोर्ट्स के लिए केस स्टडी भी है कि इसको देख के शायद उस राह पे जो सा वो चलने में कामयाब हो जाए। सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टूडियोज का तारुफ करवाऊंगा। मुझे ज्वाइन कर चुकी है पाकिस्तान की साबिक कप्तान, हमारे शो का परमानेंट हिस्सा सना मीर। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मैंने कहा था कि आपकी मुलाकात आज करवाएंगे, लाहौर कलंदर के उभरते हुए ऑलराउंडर शाहीन शाह अफरीदी कप्तानी में भी खेल चुके हैं, पीटीवी की इस वक्त नुमाइंदगी भी डोमेस्टिक में कर रहे थे, जानदाद खान। अस्सलाम वालेकुम जानदाद। बहुत शुक्रिया जानदाद आपके टाइम का। कप्तान अगर आप इजाजत हो तो जानदाद से स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाह करें। जानदाद, हम हमेशा कप्तान से स्टार्ट करते हैं तो हमने कहा आज आपसे करते हैं। जानदाद, अगर मैं थोड़ा सा कैरियर पे रोशनी डालना चाहूँ, डोमेस्टिक मैचेस आपसे पहले भी हमारी बात हो चुकी है, इस पर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, 4 डे क्रिकेट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर आऊँ, कितना इंपॉर्टेंट था फ्रेंचाइज क्रिकेट का टूर्नामेंट PS जब लाहौर कलंदर के लिए आपने नुमाइंदगी भी आपकी हुई, शाहीन शाह अफरीदी के अंडर खेलना, थोड़ा उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे इतनी इज्जत दी है। कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे इतनी बड़ी क्रिकेट में खेल जाऊँगा, क्योंकि PSL देखा जाए पूरी दुनिया में एक ब्रांड है PSL, तो मैं लाहौर कलंदर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया। तो बस यही है कि मेरा वो खेला हूँ, फर्स्ट क्लास सीज़न भी खेला हूँ, 1 डे खेला हूँ, नेशनल T20 खेला हूँ, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। उसके बाद PSL खेला, SPL खेला, तो बहुत अच्छा लगा PSL खेल के। 17 गेंदों में 45 रन आपके सबसे फेमस रन हैं।
اگر ہم بات کریں PSL کے اندر جب آپ نے ایک شور مڑا, کیونکہ کپتان بھی اس وقت موجود تھی کامنٹری پینل کے اندر, بار بار بات ہو رہی تھی کہ ایک جینوئن آل راؤنڈر شاید ہمیں مل سکتا ہے اگر اس کو زیادہ امپرووائز کیا جائے. بیٹنگ کی اگر بات کریں کون سی پوزیشن ایسی ہے جس کے اوپر زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہو؟ میں چوتھے پانچویں نمبر پہ بہت اچھا کھیلتا ہوں, کیونکہ اگر میری پاور ریٹنگ دیکھیں آپ تو کلب میں اسی نمبر پہ کھیلتا ہوں, پانچویں چھٹے نمبر پہ. تو میرے مبین بھائی انہوں نے مجھے کافی محنت کرائی ہے اس پاور ریٹنگ پہ. تو PSL میں بس بیٹھا ہوا تھا تو شہین بھائی نے کہا چلو بیٹ کرو, میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اتنی اوپر مجھے باری مل جائے گی چوتھے پانچویں نمبر پہ. تو بس گیا ہوں بیٹنگ کی, الحمدللہ جو میری نیچرل بیٹنگ تھی اس پہ رہا اور اللہ نے عزت دی اس پہ. کپتان تھوڑا سا, کیونکہ آپ PSL کا کامنٹری پینل کا حصہ بھی رہی ہیں ساتھ میں آپ, کیونکہ PSL کا حصہ ہمیشہ ہی ہوتی ہیں, ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں. اگر میں ینگ ٹیلنٹ کی بات کروں, میں اس چیز کو ہمیشہ وہ بار بار بات کرتا ہوں کہ وداؤٹ اینی زیادہ ریسورسز, وداؤٹ اینی زیادہ سپورٹ, ان لڑکوں کو جب بھی پلیٹ فارم ملا انہوں نے پرفارم کیا ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جب یہ ینگ لڑکے پرفارم کرتے ہیں ایک بیک اپ پلان آپ کا ہوتا ہے کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا اس کو پاکستان کرکٹ اکیڈمی میں ہائی پرفارمنس سینٹر میں رکھنا ہے, چاہے پاکستان شاہینز کے ٹور کتنے امپورٹنٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے. پہلے تو اوبیسلی بہت مبارک جہان داد کو کہ بڑے تھوڑے عرصے میں اپنا نام بھی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور اس میچ میں مجھے یاد ہے میں کامنٹری کر رہی تھی, بلکہ جس وقت آئے ہیں کریز پہ تو میں کامنٹری کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی سکندر رضا پیچھے بیٹھے ہیں, اتنے پلیئرز بیٹھے, تو میں نے بولا بھی, میں نے کہا یہ بڑی انٹرسٹنگ پروموشن ہے, بٹ انہوں نے ہم سب کو جو ہے وہ یہ بتایا کہ کیوں ان کو پروموٹ کیا گیا تھا. تو آئی تھنک کسی بھی پلیئر کے لیے جو گراؤنڈ میں جا کے پرفارمنس دے کے جواب دینا جو ہوتا ہے وہ بہترین چیز ہوتی ہے, اور اسی کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے. یہ بڑی اچھی چیز ہے. جہاں تک آپ نے بات کی پاتھ وے پروگرامز کی, تو آئی تھنک کنٹینیوٹی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. شکر ہے کہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ لڑکوں کے لیے واپس آئی ہے, اسی پلیٹ فارم سے میں چاہوں گی لڑکیوں کے لیے بھی واپس آئے, کیونکہ اگر PSL کے بعد اتنا بڑا گیپ آ جاتا کہ اگلے ٹورنامنٹس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑ رہا ہے اور اچھا کوالٹی نہیں ہے. ٹورنامنٹ تو اوبیسلی لڑکوں کے لیے تو ہر وقت کرکٹ کہیں نہ کہیں ہو رہی ہوتی ہے, کلب میں آپ کھیل سکتے ہیں, ویسے آپ باہر جا کر بہت سی کرکٹ کھیل سکتے ہیں, پر جب آپ اس کو فارملائز کرتے ہیں, آرگنائز کرتے ہیں, آپ کی پراپر ٹیمز بنتی ہیں, اس کا پریشر ایک ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کا پریشر ڈیفینیٹلی کلب سے زیادہ ہے. تو آپ کو انڈر پریشر اپنی تیاری کرنی ہے. جتنی ہم اچھی کرکٹ ٹاپ لیول پر ان پلیئرس کو دیں گے اتنی جلدی ان کی گروتھ ہوگی, کیونکہ ایک خاص نمبر آف میچز آپ کے انڈر دا بیلٹ ہوں تو آپ انٹرنیشنل لیول پر کنسسٹنٹلی پرفارم کر سکتے ہیں. اسکل تو انہوں نے بھی دکھائی ہے اپنی, پر ہم چاہتے ہیں کہ جب موقع ملے تو پھر کنسسٹنٹ پرفارمنس ہو. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ پاتھ وے جو ٹورنامنٹس ہیں ان کا وہاں پر ہونا, شاہین کی ٹیم کا ہونا, پاکستان اے کے ٹورز ہونا, اور ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں ایک ریگولر آپ کو میچز ملنا, یہ بڑے ضروری ہیں. تھوڑا سا جانداد, اگر لاسٹ ٹائم جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کو یاد ہے کہ اسکول ٹورنامنٹ ہو رہا تھا, رمضان کی میں بات کر رہا ہوں, اس میں بھی کوچز نے ایک بڑا, آپ کو پتا ہے کہ آپ بلکہ میرے ساتھ ہی تھے جب کوچز ایک بات کر رہے تھے کہ بہت زبردست انیشیٹو ہے اور بڑے کم ٹائم میں ایسا انیشیٹو لیا گیا کہ ہمیں واپس اسکول کرکٹ نظر آئی, کالج کرکٹ نظر آئی. لیکن جب ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, T20 ٹھیک ہے تھوڑا سا پرائورٹی پہ اب آج کل چلا گیا ہے, لیکن لانگر فارمیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت, کیونکہ آپ ڈپارٹمنٹ PTV کی طرف سے آپ نے نمائندگی بھی کی تھی. 4 ڈے کی اگر بات کروں کتنا امپورٹنٹ ہے, خاص کر کے آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ, اور اگر آپ پورے ڈیولپمنٹ پلان کی بات کریں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ بالکل ظاہر سی بات ہے, جتنا فرسٹ کلاس کرکٹ کھیلیں گے, کیونکہ میں ابھی کھیلا تھا کراچی میں PTV کی طرف سے, 4 میچوں میں میں نے 110 اوور کیے ہیں جس میں میرے 16 آؤٹ تھے. تو جتنی لمبی بالنگ کی ہے میں نے ادھر کراچی کی وکٹوں پہ, اس سے مجھے کافی فائدہ ہوا میری بالنگ میں, میری بیٹنگ میں. تو کافی اچھی اپرچونیٹی ہوتی ہے اچھے ینگ لڑکوں کے لیے جو فرسٹ کلاس کھیلتے ہیں, ریڈ بال کھیلتے ہیں, ادھر سے جتنا زیادہ وہ سیکھیں گے تو شارٹ فارمیٹ جو کرکٹ ہے اس میں ان کو کافی آسانی ہوتی ہے. کپتانی جو میں جانداد سے بات کر رہا ہوں نا, یہ کیونکہ آپ بھی ہمیشہ ہم سے بات کرتی رہتی ہوں اور پھر بھی بات ہوتی ہے, موقع ملا تھا اسکول کرکٹ جب یہاں پر ہو رہی تھی رمضان کے اندر ان کا انٹرویو کرنا, تو وہاں پر کوچز نے بھی یہ بات کی تھی کہ بہت زبردست انیشیٹو ہے, لیکن اس ایج, یہ ایج ہے گرومنگ کی, جہاں پر آپ گروم کرتے ہو لڑکے کو. اگر 4 ڈے نہیں تو ایٹ لیسٹ 2 ڈے ٹورنامنٹ ہو جائے تاکہ ان کو پتا ہو کہ لانگر فارمیٹ میں بیٹنگ کیسے کرنی ہے اور لانگر فارمیٹ میں نے بالنگ کیسے کرنی ہے. بالکل, دیکھیے آئیڈیل تو یہی ہے, جتنا لانگر فارمیٹ کا پلیئر ہوگا, جیسے جہانداد نے بھی بات کی, آپ کے لیے شارٹر فارمیٹ میں ایڈجسٹ ہونا آسان ہے. ایک شارٹر فارمیٹ کا پلیئر جب آپ بناتے ہیں اس کے لیے لانگر فارمیٹ کھیلنا زیادہ چیلنجنگ ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جو لوگ فرینچائز کرکٹ سے ہی پاکستان ٹیم میں آئے اور اس کے بعد انہوں نے فرسٹ کلاس نہیں کھیلا تو وہ ٹیسٹ کرکٹ میں اپنا نام نہیں بنا سکے اور زیادہ دیر کھیل بھی نہیں سکے, ان کو یا تو ارلی ریٹائرمنٹس لینی پڑیں یا اور چیزیں, انجریز کا شکار ہو گئے. تو اگر آپ کو تینوں فارمیٹ کا پلیئر بننا ہے, جو کہ لڑکوں کے پاس اپرچونٹی ہے پاکستان میں, تو بہتر یہ کہ آپ گراس روٹ لیول سے اس کے اوپر کام کریں. پر بات اب دوسری طرف یہ آ جاتی ہے,
پاکستان تو امیر بورڈز میں سے ہے, یہ میں ریکارڈ سیٹ کروں. اکثر ہم بات کرتے تھے بجٹ نہیں, یہ بجٹ نہیں, بجٹ بہت ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس, بٹ پرائیورٹی کی بات ہے کیونکہ بہت سے بورڈز ایسے ہیں جو ایکچولی میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے ٹیسٹ کرکٹ اور لانگر فارمیٹ, کیونکہ اوبیسلی اس میں ہر چیز بڑھ جاتی ہے. آپ نے ہوٹلز کا سٹے آپ کا لمبا ہو جاتا ہے, پلیئرز کی فیس زیادہ ہو جاتی ہے, امپائر زیادہ دیر کے لیے آپ کو انگیج کرنے پڑتے ہیں, تو آپ کا خرچہ بڑھتا ہے, اور اس کا جو آڈینس ہے وہ ہم نے ابھی تک اس مارکیٹ کو اس طریقے سے بنایا نہیں ہے. تو آپ باقی ممالک میں دیکھ لیں جہاں پر ٹیسٹ کرکٹ کو وہ فوقیت ملتی ہے, تو ان کی ٹیسٹ کرکٹ کے لیے بھی اسٹیڈیم بھرے ہوتے ہیں. تو یا تو ہمیں اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا, ادروائز فیوچر یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ اگر اس طرف کام نہیں کریں گے اپنے پلیئرس کو انگیج کرنے کے لیے, آڈینس کو انگیج کرنے کے لیے, تو ایونچولی صرف T20 اور ون ڈے فارمیٹ ہی ایسا رہ جائے گا جہاں پہ آپ اپنے ینگسٹرس کو انہی 2 فارمیٹس تک محدود کر دیں. جانو, ہم نے تو تھوڑی سیریس ڈسکشن سٹارٹ کر دی تھی, تھوڑا سا ناظرین کو بتاؤ تعلق کہاں سے ہے, کرکٹ کیسے سٹارٹ کی. میں دوسرے سپورٹس والوں کو ہمیشہ یہ بات پوچھتا ہوں کہ اب تو 23 کروڑ سے ہم بڑھ چکے ہیں, شاید 26 کروڑ پہ چلے گئے ہوں, 23 کروڑ عوام. دوسرے سپورٹس والوں کو پوچھتا ہوں آخر کرکٹ نہیں تو دوسرا سپورٹس کیوں؟ آپ نے کہاں سے اپنا کرکٹ سٹارٹ کی, کیا آپ کو انتھوزیازم تھا, کیا آپ نے کس چیز کو دیکھ کے کرکٹ جو سی ہے وہ اپنائی ہے؟ بس شروع سے بچپن سے کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا. شروع میں تو ٹیپ بال کھیلتا تھا, تو کافی شوق تھا, تو پھر والد صاحب نے کافی سپورٹ کی, کہا کہ تم اکیڈمی کرکٹ کھیلو. تو میں راولپنڈی میں ہماری اکیڈمی ہے اسٹار انٹرنیشنل کرکٹ کلب اینڈ اکیڈمی, مبین بھائی میرے کوچ ہے, تو ادھر 7-8 سال سے میں کھیل رہا ہوں, کافی محنت کی ادھر سے. تو اس کے بعد یہ 3-4 سال بعد میں انڈر 16 کھیلا. انڈر 16 کھیلنے کے بعد کرکٹ نہیں ملی راولپنڈی سے, مجھے 2-3 سال میں نہیں کھیلا انڈر 19. جب آخری سال میں کھیلا انڈر 19 نادرن کی طرف سے, تو میں نے اس میں 26 آؤٹ کیے بالنگ میں, اور بیٹنگ میں بھی ساتھ میں نے اچھا سکور کیا تھا, جس میں میرے 17 چھکے تھے. تو اس کے بعد سینئر ڈسٹرکٹ کھیلا, پھر ڈویژن کرکٹ کھیلا. اس کے بعد بھی پھر کرکٹ نہیں مل رہی تھی, کیونکہ سیکنڈ 11 اور نادرن جو کرکٹ تھی سیکنڈ 11 اور فرسٹ 11 میں جگہ بنانا بہت مشکل تھی, کیونکہ کافی لڑکے باہر سے بھی آ جاتے تھے دوسرے شہروں کے. تو ایسا ایسا بس کھیلتا گیا. تو اسی سال پھر میں الحمدللہ میں نے سینئر ڈسٹرکٹ کھیلا. سینئر ڈسٹرکٹ کھیل کے میں نے اسی سال پھر فرسٹ کلاس میں ڈیبیو کیا, جس کے پہلا میچ میں فرسٹ کلاس کا کھیلا تو میں نے 5 آؤٹ کیے. اس کے بعد نیشنل T20 آیا, ون ڈے آیا, تو اس کے بعد SPL کھیلا, پھر PSL کھیلا. SPL میں تو آپ کی پرفارمنس میں نے دیکھی تھی, تھوڑا سا اگر بات کریں کیونکہ PSL کا پریشر ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو SPL کی بات کروں, کیونکہ وہ بڑا برانڈ ہے, کراؤڈ کا پریشر کتنا زیادہ پریشر تھا, اور اگر PSL کی بات کروں جب نام آیا تھا کیسے پتہ لگا اور پہلے ایکسائٹمنٹ کیا تھی؟ بیٹھا ہوا تو اپنے کوچ مبین بھائی کے ساتھ ہی, تو مجھے پہلے اندازہ تھا کہ نام آ جائے گا, کیونکہ میں نے نیشنل T20 میں اچھی پرفارمنس کی ہوئی تھی. تو 1-2 ٹیموں نے رابطہ بھی کیا تھا کہ ہم آپ کو پک کریں گے, کیونکہ شاداب بھائی کا مجھے میسج آیا تھا کہ ہم آپ کو پک کر رہے ہیں. اس کے بعد لاہور قلندر کا ذہن میں نہیں تھا, تو اچانک انہوں نے پک کر لیا, تو کافی خوشی ہوئی, گھر والے کافی خوش تھے کہ PSL میں نام آ گیا. کپتان, یہ بڑا ایک چیز ہوتی ہے کیونکہ آپ پاکستان ریپرزینٹ کر چکی ہیں, چاہے وہ لیگ کی بات کروں چاہے پاکستان کی بات کروں, میں اس چیز پہ ہمیشہ زور دیتا ہوں, چاہے کسی بھی رول کے اندر جب آپ ملک کے لیے ریپرزینٹ کرتے ہو, فیلنگ کیا ہوتی ہے اس کٹ کو دیکھ کے, اور خاص کر کے جس وقت آپ گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہو جب وہ نیشنل اینتھم بج رہا ہوتا ہے, اس وقت فیلنگ, کیونکہ میں حصہ رہا ہوں, وہ ایکسپلینیبل نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ایکسپلین آپ نہیں کر سکتے ہو, کیونکہ جب بھی آپ جڑتے ہیں اپنے سے کسی بڑی چیز کے ساتھ, کوئی بھی کاز ہوتا ہے جو آپ کی ذات سے بڑا ہوتا ہے, اس کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو اس کی ایک انرجی بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور اس کی فیلنگز بھی ایسی ہوتی ہیں آپ واقعی میں اس کا لفظوں سے بیان نہیں کر سکتے. اور اس کی سب سے مزے کی بات ہوتی ہے کہ جتنی دفعہ آپ وہ کٹ پہنتے ہیں اتنی دفعہ آپ کو وہ فیلنگ بھی ملتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 10 سال کھیل لی اور 15 سال کھیل لیے تو اب آپ کو وہ ہوگا نہیں, پر آپ جب بھی گراؤنڈ میں اتریں گے. اور آئی تھنک یہی چیز جو ہے اسپورٹس میں اسی لیے لوگوں کی پرسنالٹی بنتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں سب کو کھیلنا چاہے, لڑکی ہوں لڑکے ہوں, اس لیے بہت زیادہ کھیلنا چاہیے کہ اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, آپ کو بات چیت کرنے آتی ہے, آپ کو ایک ٹیم کا حصہ اپنے اپنی ذات سے بڑا سوچنے کی عادت آتی ہے, اور پھر اپنے لیے کھڑا ہونا بھی آتا ہے. ایٹ ٹائمز آپ کو ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں پہ آپ کو خود اپنے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو یہ ساری جو انٹرپرسنل سکلز ہیں, لیڈرشپ ہے, جیسے انہوں نے کہا کہ مجھے 3 سال کرکٹ نہیں ملی, پھر ہمت نہیں آ رہی, لگے رہے, محنت کرتے رہے, تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے لائف کی طرف, یہ آپ کو سپورٹس جو ہے وہ بڑا زبردست طریقے سے سکھاتا ہے. تو آئی تھنک یہ سب کو کھیلنا چاہیے, اور بس گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دیتا ہے, اور بس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور محنت جاری رکھنی چاہیے, پھر آپ کو ضرور رزلٹ ملتا ہے. ہماری تو دعا اللہ کرے کہ یار پاکستان کی کلرز میں بھی مجھے نظر ہے, لیکن وہی سوال آپ سے بھی کروں گا, جب لاہور قلندر کی کٹ ملی پہلے دن کی بات ہے, فیلنگز کیا تھی؟
بہت اچھی فیلنگ تھی کیونکہ PSL اتنے زیادہ کراؤڈ میں کھیلنا اور کافی اچھی خوشی ہوئی تھی مجھے جب میں نے پہلی دفعہ لاہور قلندر کرکٹ مجھے ملی تھی. تھوڑا سا جانداد میں ڈومیسٹک پہ آنا چاہوں گا واپس کے ڈومیسٹک میں, کیونکہ آپ نے جیسے PTV کی بھی نمائندگی بھی کی ہے. گراس روٹ لیول کے جب پلیئرز کی بات کرتے ہیں, ٹاپ پلیئرز ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں شاید مجھے وہ لگتا ہے کہ جو ہمارے پلیئرز ہیں خاص کر کے ینگسٹرز آ رہے ہیں وہ ایک شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ T20 میں 1-2 پرفارمنسز لگ جائیں تو ہم لوگ شاید زیادہ سروائیو کر جائیں گے پاکستان نیشنل ٹیم کے لیے. ڈومیسٹک کرکٹ ورسز فرینچائز کرکٹ کس کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے؟ ڈومیسٹک کرکٹ کو. ڈومیسٹک کرکٹ کو یہ بڑا کپتان ضروری ہے. کہیں نہ کہیں میں نے کہا نا کہ ہمارے پلیئرز جو ان سے ہیں خاص کر کے ینگسٹر سے جب بات ہوتی ہے, آپ بھی کیونکہ اکیڈمیز کے اندر وزٹ کرتی ہیں, میں بچوں کی بات کر رہا ہوں, شاید آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہو, وہ ایک ہی بات کرتے ہیں جب بھی میں گیا ہوں, یا تو KPL سے شارٹ کٹ نکال دیں یا مجھے PSL سے شارٹ کٹ نکال دیں. وہ کبھی بھی اس چیز پہ نہیں آتے کہ 4 ڈے کرکٹ کیسے کھیلنی ہے, میں نے ریڈ بال کرکٹ کیسے کھیلنی, کیونکہ وہ ذہن ہم نے نہیں بنایا. آگے جتنی ایکسس کرکٹ ہو رہی ہے, آپ کی فٹنس اپنی جگہ, معاملات سارے فرینچائزز ہیں, کہاں دیکھ رہی ہیں ڈومیسٹک کرکٹ کو؟ دیکھیے کہنا عجیب لگتا ہے پر انفارچونیٹلی جو ریالٹی آف لائف ہے نا کہ پیسہ بڑا چیزوں کو بدل دیتا ہے, لوگوں کی انٹرسٹ بھی بدل دیتا ہے, لوگوں کے مائنڈ سیٹ بھی بدل دیتا ہے. جب تک ہم اپنے ڈومیسٹک پرفارمنس کو 2 چیزیں نہیں دیں گے, ایک تو ان کی پرفارمنس کے اوپر سلیکشن رائٹ ٹائم پر, یہ نہیں کہ 10 سال تابش نام تھے وہ جو فاسٹ بولر تھے, تابش 500 وکٹیں لینے کے بعد ان کو ایک میچ کھلا کے اللہ حافظ کر دیا, یہ نہیں, یا فواد عالم کو 10 سال کھلانے کے بعد 1-2-3 سیریز دے دی اور پھر اس کے بعد, تو بات یہ نہیں ہوتی. بات آپ نے ان کو ایک تو ٹائم پر موقع دینا ہے اس پرفارمنس کے اوپر, دوسری چیز ہے کہ آپ کو جو ان کی کمپنسیشن ہے, جو فی ہے, اس کو بہتر کرنا ہے. اگر آپ اپنے نیبرنگ کنٹریز میں دیکھ لیں, رانجی ٹرافی ہو گئی یا بڑے نام جو بھی ان کے لانگر فارمیٹ ہے, ان کا پلیئر خالی وہ بھی کھیل لے نا تو اس کی لائف بڑی کمفرٹیبل ہوتی ہے, وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہے. اسی لیے ان کی ٹیسٹ کی ٹیم اور ٹیسٹ کی جو پلیئرز ہیں وہ ریٹین ہوتے ہیں, وہ چھوڑ کے نہیں جا رہے اس تیزی سے جس تیزی سے ہمارے ٹیسٹ کرکٹرز چھوڑ کے جا رہے ہیں اور لانگر فارمیٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیونکہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. نہ ہم ان کو اس طرح سے کمپنسیٹ کرتے ہیں اس لانگر فارمیٹ کے لیے, اور نہ آپ کی کوئی سلیکشن پالیسی میں کلیئرٹی ہے. جب سلیکشن پالیسی میں کنسسٹنسی نہ ہو اور کلیئرٹی نہ ہو, آج سلیکٹر کچھ ہیں, ان کو کچھ اور چاہیے, کل سلیکٹر کوئی اور آئے گا, وہ آپ سے کچھ اور مانگ رہا ہے, تو پلیئر کو اپنی اسکل ڈیولپ کرنے کے لیے بھی ایک ڈائریکشن چاہیے. کیونکہ اگر فرض کریں وہ اپنی فٹنس کے اوپر کام شروع کرتا ہے, یہ انفٹ پلیئر کو سلیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ مت کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے میں صرف اسکل پہ کام کرتا ہوں, پھر وہ کہتے ہیں نہیں آپ کی 1 سیکنڈ جو فلانا ٹیسٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے, ہم آپ کو سلیکٹ نہیں کرتے. تو جب تک آپ کنسسٹنسی نہیں لائیں گے, ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے, تو پلیئرس تو شارٹ کٹ ڈھونڈیں گے, وہ تو کہیں گے کسی طریقے سے ہم نظروں کے سامنے آ جائیں تاکہ وہاں سے آپ کی جو پھر پرفارمنس ہے وہ نظر آئے. کیونکہ جب تک ہم اپنے ڈومیسٹک میں, جیسے ابھی کچھ عرصہ ہم نے اس طریقے سے جو ہے اپنی کوریج بھی نہیں کی ڈومیسٹک کرکٹ کی جس طرح ہم پہلے کر رہے تھے, کہ قائد اعظم ٹرافی کا ہر میچ ٹی وی پہ آ رہا ہے, ہر چیزیں ابھی بھی آ رہے ہیں, بٹ ہاں جی, تو جب ہم اپنے پلیئرس کو سٹار بنانا ہے, ان کو دنیا کے سامنے لانا ہے, تو ٹی وی پہ آئیں گے تو پتہ چلے گا, ادروائز اسکور شیٹ پہ کچھ پتہ نہیں چلتا. 3 فل ٹاسوں پہ بھی آپ 3 وکٹیں لے سکتے ہو اور بڑی اچھی بال کر کے بھی لے سکتے ہو. تو آئی تھنک یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم ان کو وہ پلیٹ فارمز بھی دیں, ہم ان کو کنسسٹنسی دیں سلیکشن میں, اور ساتھ ساتھ ہم ان کو کمپنسیشن بھی وہ دیں جو ان کا حق بنتا ہے. آپ نے تابش خان کی بات کی تو میں تھوڑا سا خیال میں چلا گیا تھا, 2011-12 کی بات ہے, انڈر 19 اس وقت کھیل رہا تھا, اب تو بوڑھے ہو گئے ہم لوگ. شارجہ اسٹیڈیم کے اندر پاکستان اے ورسز انگلینڈ لائنز, ٹاپ کلاس بالر تھا اس وقت, پیک پہ تھا. میں خود حیران ہوتا تھا, میں پاکستان تب زیادہ ٹریول نہیں کرتا تھا, میں تب UAE کی طرف سے انڈر 19 کھیل کے UAE میں گیا تھا. حیران ہوتا تھا کہ یار ڈیڈلی ان سوئنگ پاکستان ٹیم میں کیوں نہیں ہے. 140 تک تھا اس وقت اگر میں غلط نہیں ہوں. میں نے ان کو بالکل کراچی کی ڈیڈ وکٹوں پہ قائد اعظم ٹرافی میں کھیلتے دیکھا, اس میں بھی 5 آؤٹ کر گئے تھے, اور وہ اس وقت بالکل ابھی اپنے جو ٹیسٹ ڈیبیو اس سے اسی سیریز سے پہلے کی بات میں اب کر رہی ہوں. تو وہی آپ کو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ ٹھیک ہے آپ اتنا نہیں آزمانا چاہیے کسی بھی انسان کو. وہ اچھی بات ہے کہ ان کو ٹیسٹ ایک مل گئی, بٹ میرے خیال سے ان چیزوں میں بہتری آنے کی ضرورت ہے. تھوڑا جیسے ثنا نے بات کی, میں اسی چیز پہ آؤں گا. PSL کی پرفارمنسز آپ کی اپنی جگہ ہے, کیونکہ ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے, چاہے وہ بیٹسمین ہو چاہے بالر ہو, اپنے بلے سے اور بال سے جواب دیتا ہے, باقی کرٹکس اپنا خود بخود چپ ہو جاتے ہیں. آپ کی پرفارمنس ہے, اللہ کرے آپ اور اچھی پرفارمنس کریں, لیکن جانداد یار جب یہ گیپ آ جاتا ہے بیچ میں, جب جیسے آپ ڈومیسٹک میں پرفارم کرے, ٹاپ پرفارمر ہوتے ہیں, لیکن آگے کنسسٹنسی پاکستان اے کے ٹورز نہیں ہوتے, پھر ایک بیچ میں 3-4-5 مہینے کا گیپ آ جاتا ہے, کرکٹ نہیں ہوتی, وہ کتنا زیادہ ہرٹ کرتی ہے آپ کی ڈومیسٹک پرفارمنس کو, اور وہ جو ایک آپ کا چل رہا ہوتا ہے ایک پہیا پرفارمنس کا, اور آپ کی وہ ایک باڈی چل رہی ہوتی ہے, اس کو کتنا ہرٹ کرتی ہے؟
بس سر آرٹ تو کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے، ہم محنت کریں گے انشاءاللہ، اب کھلانے والی ذات اللہ پاک ہی ہے، اور ہمیں جہاں بھی موقع ملا، مجھے جو بھی کرکٹ ہوئی، فرسٹ کلاس ہوئی، ون ڈے ہوئی یا نیشنل T20 ہوئی، جہاں بھی مجھے موقع ملا میں اپنی طرف سے 100% دوں گا، کھلانے والی ذات اللہ پاک ہی ہے۔ اگر تھوڑا سا آل راؤنڈر پرفارمنس کی بات کروں، آل راؤنڈر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان ٹیم میں آل راؤنڈرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، خاص کر کے فاسٹ بالنگ آل راؤنڈرز کی۔ عامر جمال ہیں، اس کے علاوہ اگر فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کی بات کروں تو حد تک آپ کو نظر نہیں آتے۔ آل راؤنڈر پوزیشن ایز اے فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر کی بات کروں، کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے خاص کر کے T20 کے اندر؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، کیونکہ بالنگ میں اگر آپ دیکھیں تو بالنگ بھی فاسٹ بالر آل راؤنڈر ہو تو نیچے سے آ کے بیٹنگ بھی سکھا دیتا ہے، اور بالنگ میں بھی اچھی کرے تو اچھا فاسٹ بالر ہو تو اچھی بیٹنگ بھی کر کے دے سکتا ہے۔ لیکن جتنے آج کل T20 کے اندر رولز نکل آئے ہیں، فاسٹ بالر زیادہ پریشر میں رہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، پریشر تو ہوتا ہے، کیونکہ پریشر نہیں ہوگا تو اچھا، آپ کو زیادہ نئے بال سے پسند ہے مڈل اوورز میں اگر T20 کی بات کریں یا ڈیتھ میں، آپ کا اپنی کیا سمجھتے ہیں؟ میری جو زیادہ تر اسٹرینتھ ہے نا، میری بیک آف دی اینڈ ڈلیوری بہت اچھی ہے، تو نئے بال سے میرا اچھا سوئنگ ہوتا ہے۔ نیا بال ویسے تو میں نیا بال ہی کرتا ہوں، جو کیونکہ نیا بال اچھا میرا سوئنگ ہوتا ہے، اور بیک آف دی اینڈ میرا بہت اچھا ہے ڈیتھ کے اوور میں، اور یار کر بھی میں ایسے کر لیتا ہوں۔ اس وقت کپتان تھوڑا سا اگر ڈومیسٹک بھی بات کرنا چاہوں، جیسے جانداد کی بات، آپ نے بالنگ کی بات کر رہے تھے، کہیں نہ کہیں اس چیز کو شاید ہمیں بھی اب انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے، جتنی T20 ماڈرن ہو چکی ہے، زیادہ تر جتنے آڈز ہیں آپ کے فاسٹ بالرز کے اگینسٹ ہیں، بالرز کے اگینسٹ ہیں، یہاں تک کہ بال آپ کا گرپ نہیں ہوتا، آپ خود اسپنر رہی ہیں، فاسٹ بالر رہا ہے، مجھے آئیڈیا ہے فاسٹ بالنگ، آپ کا بال نہیں ہوتا، سیم نہیں ہوتا۔ آنے والے ٹائم میں خود کبھی سوچتا ہوں، ہم پیس کی بات کرتے ہیں، جتنا بیٹنگ فرینڈلی وکٹس ہو چکی ہیں، پیس کہیں نہ کہیں ڈیکریز ہو رہا ہے بالرز کا۔ دیکھیں یہ تو ایوولوشن رہے گی گیم کی، سب آپ یہ دیکھیے، میں نے خود ایز این آف اسپنر لیگ اسپن بھی بیچ میں کرانی شروع کر دی، کیونکہ آپ کو ایوالو کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ایک ہی طریقے کے پلیئر رہیں گے، چاہے آپ بیٹر ہوں، اور بیٹرز کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ریورس سویپ، لیپس، شاٹس، یہ سب ان کو کرنی پڑی ہیں ماڈرن ڈے کے حساب سے، تو اسی طرح بولرز کا بھی ہے کہ اگر آپ ایک ہی طرح کی بولنگ کرائیں گے، اگر آپ کے پاس ویریشن نہیں ہوگی تو پرابلم ہوگی۔ آپ کریز کو یوز کریں، آپ مطلب کریز کو لیٹرلی بھی یوز کریں، دوسری طریقے سے بھی یوز کریں، بہت کچھ انوویشن آپ کو کرنی پڑے گی انفارچونیٹلی، ادروائز گزارا نہیں۔ اور کرکٹ رولز جو ہیں وہ بھی چینج ہوتے رہیں گے، بیچ میں آپ نے دیکھا 4 فیلڈر اندر آ گئے، پھر باہر چلا گیا ایک فیلڈر، پھر ایک فیلڈر اندر آ گیا، تو یہ تو ڈفرینٹ وہ لاتے رہیں گے فلیور کو چینج کرنے کے لیے، تاکہ آڈینس بھی سارا وہ گلوڈ رہے کہ اچھا اب کیا چینج ہوا ہے کرکٹ کے اندر۔ پر اگر ہم پچز بالکل فلیٹ رکھیں گے تو وہاں پہ مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ بیس بال ہی نہ بن جائیں آپ کی ٹیم، کیونکہ پھر بالر کے لیے آپ کو چھوڑ نہیں رہے۔ تو آئی تھنک بیلنس ہونا چاہیے، ایسی پچز ہونی چاہیے جہاں پر کچھ نہ کچھ بولرز کے لیے بھی ہو اور کچھ نہ کچھ بیٹرز کے لیے، کیونکہ اب جس طرح کے بیٹ آ گئے ہیں، باؤنڈریز چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں، فیلڈ ریسٹرکشنز ہیں، تو بیٹر فرینڈلی آلریڈی زیادہ ہے، تو پچز کو ضرور ایسا بنانا چاہیے جہاں پر تھوڑا سا بولر کا بھی سے ضرور ہو، ذرا گھوری شوری مار سکیں فاسٹ بولر جو ہے وہ جا کے بلے باز کو۔ جانداد کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ حلوہ ہونا چاہیے، جب بیٹنگ وکٹ ہو جہاں پر آپ جا کے اپنا زیادہ پریشر بیٹنگ کے اندر ڈال سکو۔ لیکن جانداد اگر تھوڑا سا ڈومیسٹک پہ آنا چاہوں تو آپ کو پتا وکٹس پہ تھوڑی سی بات ہوتی ہے، ایسا فاسٹ بالر کی بات کروں، اگر میں آل راؤنڈر تھوڑا سا ہٹا دوں، یار سارے مشکل سوال تم اس کو کر رہے ہو، اس کو کرکٹ کھیلنی ہے ابھی۔ میں تھوڑا سا پوچھ رہا ہوں کہ ایز اے فاسٹ بالر مشکلات کتنی ہوتی ہیں جب فرینڈلی وکٹ نہ آپ کو اتنی ملے تو؟ فرینڈلی وکٹ تقریباً پنڈی میں تو ساری اچھی وکٹیں ہوتی ہیں، راول پنڈی کی وکٹ دیکھ لیں، KRL کی تھوڑا سا لائیولی کیونکہ ناردن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی پنڈی کی کافی اچھی وکٹیں ہوتی ہیں، کراچی میں تھوڑا بہت ہوتا ہے کیونکہ ادھر فلیٹ وکٹیں ہوتی ہیں، بالنگ کرنے میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ لاسٹلی اس وقت آپ کو عوام دیکھ بھی رہی ہے، ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، میں دو پیغام تو آپ سے چاہوں گا، شاید آپ کا کان بھی پک جائے گا، ویس بھی بار بار شارٹ کٹ کی بات کیوں کرتے ہیں، لیکن یار ضروری ہے، ہمارے ینگسٹرز کہتے ہیں کہ لیگ کرکٹ ڈومیسٹک کتنی امپورٹنٹ ہے، لانگر فارمیٹ کتنا امپورٹنٹ ہے، اور محنت کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ دیکھیں سر، اگر پاکستان کھیلنا ہے تو ڈومیسٹک تو آپ کو کھیلنی پڑے گی، ادھر سے پرفارم کریں گے، فرسٹ کلاس کھیلیں گے، ادھر سے اگر آپ نے تینوں فارمیٹ میں پاکستان کے لیے کھیلنا ہے تو ڈومیسٹک تو آپ کو پاکستان سے کھیلنی پڑے گی۔ یہ بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا ہے، کیونکہ کپتان کہیں نہ کہیں کہا کہ ڈومیسٹک جون سی ہم لوگ شاید اس کو بھول رہے ہیں، ہم آگے جاتے جا رہے ہیں۔ ڈومیسٹک کرکٹ یہاں تک کہ فیمیل کی بات کروں چاہے میل کی بات کروں، نیچے جا کے کتنی امپورٹنٹ ہے آگے گراس روٹ لیول کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے پلیئرز جب آؤٹ آف فارم ہوتے ہیں یا انجری ہوتی ہے، آپ وہیں پہ واپس جاتے ہیں، وہیں سے واپس آتے ہیں، اور جتنا زیادہ اچھا کمپٹیشن وہاں پر ہوگا، نمبر آف میچز جتنے زیادہ ہوں گے، اتنے پلیئرز جو ہیں وہ آپ کے اچھے کوالٹی کے پروڈیوس ہوں گے۔ اگر آپ کا ڈومیسٹک
تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگا, کیونکہ پاکستان میں سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا ویدر ایسا ہے کہ آپ سارا وقت کرکٹ کھیل سکتے ہیں. بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پر سمرز کے علاوہ آپ اتنی ٹھنڈ ہے, آئرلینڈ ہو گیا, ایٹ ٹائمز انگلینڈ میں بھی ایسا ہے کہ آپ کچھ مہینے تو بالکل آپ کرکٹ نہیں کھیل سکتے, وہ انڈور ہاکی اور دوسرے سپورٹس کی طرف پلیئرس کو جانا پڑتا ہے. تو ہمیں یہ ایڈوانٹیج بڑا ہے کہ آپ سارا سال کرکٹ کروا سکتے ہیں, تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے ڈومیسٹک کو اچھا ڈیزائن کرنا چاہیے تاکہ ہمارے پلیئرس کو وہ پلیٹ فارم ملے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور بریک پہ جاتے ہیں, بریک پہ واپس آئیں گے, ہمیں جوائن کریں گے راجہ مبین صاحب. بہت شکریہ جانداد آپ کا, آپ ہمیں جوائن کر رہے تھے. ڈسکس کریں گے پاکستان ورسز آئرلینڈ, آخری T20 میچ کھیلا جانا ہے. بڑا امپورٹنٹ میچ اس لیے بھی ہے کہ پاکستان آپ کو پتا ہے پہلے T20 میچ میں ایک ٹف ٹائم دونوں T20 میچز میں آپ کو ملا, تیسرے T20 میں کیا کمبینیشن پاکستان ٹیم یہاں پر اتارتی ہے. بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو کنٹینیو کرتے ہیں ڈسکشن کو. ویلکم بیک جی, آپ دیکھ رہے ہیں اسپورٹس 360. بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ جانداد خان موجود تھے, بات کر رہے تھے لاہور قلندر کی اپیرنس کے, اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک کرکٹ پہ بات ہو رہی تھی. اب ہم موو آن کرتے ہیں پاکستان ورسز آئرلینڈ, آخری جو تیسرا T20 میچ آج کھیلا جانا ہے. سیریز اس وقت لیولڈ ہے, دیکھنے والی بات ہے کیا آج ٹیم کے اندر تبدیلی کی جائے گی. ثنا میر تو ہمارے ساتھ موجود ہیں, مجھے جوائن کریں. ساتھ ہی ساتھ کرکٹ ایکسپرٹ ہیں راجہ مبین صاحب. السلام علیکم رحمۃ. جی وعلیکم. ٹھیک ہے مبین بھائی, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مبین بھائی تھوڑا سا اگر آج کے میچ کی بات کروں, بہت سی چیزیں ہیں, جذبات بھی ہیں, سارے کچھ ہیں, معاملات ہیں. آئرلینڈ نے بہت ٹف ٹائم دیا ہے, ہیٹس آف جس طریقے سے انہوں نے پرفارم کیا ہے. آج کی بات کریں تو ٹیم میں کچھ چینجز دیکھ رہے ہیں دیکھیں میرے خیال سے یا وننگ کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے؟ میرے خیال سے جس طرح پاکستان کی ٹیم نے پرفارم کیا ہے دونوں T20s میں, اور آئرلینڈ کے اگینسٹ, پھر اس سے پہلے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ, اور جس طرح کی نیوزی لینڈ کی ٹیم تھی, میرے خیال سے پاکستان کو بھی بڑے آرام سے وہ سیریز کو ون کرنا چاہیے تھا. پھر ہم آئرلینڈ میں چلے گئے, تو آئرلینڈ میں جا کے بھی ہم نے اپنے جو کمبینیشنز ہیں اس کو ہم ڈفرینٹ کمبینیشنز کو ٹرائی کر رہے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز تھی میرے خیال سے کہ جس طرح ابھی ہم نے لاسٹ میچ کھیلا ہے اس میں آلموسٹ وننگ کمبینیشن کے ساتھ ہمیں آج بھی جانا چاہیے. اب جو بھی ہمارا تھرڈ T20 ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو ہم نے T20 اس سے نیوزی لینڈ کے اگینسٹ ہم نے عثمان خان کو بھی ٹرائی کیا. ہمیں 4, 5 اور 6 نمبر پہ جا کے جو پرابلم نظر آ رہی ہے وہ ہمیں سٹل ابھی بھی نظر آ رہی ہے کہ کبھی ہم اعظم خان کو لے کے آ رہے ہیں, کبھی ہم افتخار کو لے کے آ رہے ہیں, پھر شاداب کا بھی ہمارے پاس آپشن ہے, پھر سلمان علی آغا بھی ہمارے پاس بینچ میں موجود ہیں. اگر تو آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سلمان علی آغا کو ہم یہاں پہ چانس دے سکتے ہیں نمبر 5 پہ میرے خیال سے. اس کے علاوہ جو باقی کمبینیشن ہے عثمان خان کو میرے خیال میں ریسٹ ہی کروانا چاہیے. اگر آپ کھلانا بھی چاہ رہے ہیں تو نمبر 3 پہ کھلا سکتے ہیں یا ان کو اوپن کھلا سکتے ہیں. اس کے علاوہ نمبر 4 پہ آپ ان کو بھی ویسٹ کریں گے. خوش قسمتی سے یہ ہوا ہے کہ فخر زمان کی لاسٹ میچ میں ذرا پاور پلے میں بیٹنگ آ گئی, جس کی وجہ سے فخر زمان نے بھی بڑا اچھا جو آپ کو سکور کر دیا. ان نیسیسری ہم ان کو نمبر 5 پہ بھی کھلا رہے تھے. تو میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں بیٹنگ آرڈر میں کہ جن کو تھوڑا سا ہمیں الائن کرنا ہے, جو ہمارے جو ریگولر کمبینیشن ہم اس کے ساتھ ہی ہمیں آگے جانا چاہیے. کپتان یہ بات آپ کو پتا ہر کوئی کر رہا ہے. اگر میں بات کروں ٹیم بہت تگڑی ہے, آن دا پیپرز آپ بات کریں, پلیئرز آپ کے پاس موجود ہیں, بیک اپ بینچ لائن اب آپ کی تگڑی ہے. کمبینیشن کو کس نمبر پہ کھلانا سب سے بڑا اس وقت مسئلہ یہ بنا ہے. اوپننگ ڈپارٹمنٹ سائم اینڈ بابر اسٹل اس کے ساتھ جائیں گی؟ دیکھیے ابھی تو اسی کے ساتھ جانا پڑے گا آپ کا. ایک تو میرے خیال سے ورلڈ کپ اتنا قریب ہے, وہی بات ہے, مجھے افسوس یہی ہوتا ہے کہ جب آپ 5-6 مہینے پہلے ورلڈ کپ سے چینجز کرتے ہیں نا, اتنی زیادہ کوچ بھی بدل گیا, ایک کپتان بدلا, دوسرا کپتان بدلا, تو پھر آپ ٹیم کے اندر بہت زیادہ چینجز کر نہیں پائیں گے اگر ورلڈ کپ سے پہلے کر دیا. آلریڈی آپ نے ایک چینج کر دیا کہ جو بابر اور رضوان کا کمبینیشن تھا, جو بڑے عرصے سے بات ہو رہی تھی کہ جن دونوں کو علیحدہ کیا جائے, وہ آپ آلریڈی چینج کر چکے ہیں. تو آئی تھنک اب بہت زیادہ چینجز آپ ٹاپ آرڈر میں کر نہیں سکتے. میں ان کی بات سے اگری کرتی ہوں کہ عثمان خان کو نمبر 4, نمبر 5 کھلا کے ضائع کرنے والی بات ہے. انفارچونیٹلی آپ نے ان سے اتنا بڑا کام کروا تو دیا, ان کو ساری UAE کی کرکٹ چھوڑ کے وہ آ گئے. اب تھوڑا شاید ان کو صبر کرنا پڑے, ادروائز اگر 4-5 نمبر پہ ان کو آپ کھلاتے رہے تو مزید ان کے کریئر کے لیے ڈیمیجنگ ہو سکتا ہے, کیونکہ سارے رنز ان کے اوپر ٹاپ آرڈر میں ہیں, اوپن پہ اور 1 ڈاؤن پہ. ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کے اگینسٹ بھی جب ان کو کھلایا گیا وہ کمفرٹیبل نظر نہیں آئے,
کیونکہ بڑا فرق ہوتا ہے جب آپ پاور پلے کے اندر 25 رن کر کے اور پھر مڈل میں کھیلتے ہیں اور آپ مڈل میں ہی آ کے آپ کو اپنی اننگ سٹارٹ کرنی ہے. یہ دونوں بڑے فرق چیزیں ہیں. اور اسی طرح فخر زمان کی بھی جو بات کی, ان کا بھی یہی ہے کہ اگر ان کو شروع میں باؤنڈریز مل جائیں تو پھر وہ اس کو زیادہ بہتر چلا لیتے ہیں. بابر اعظم کا ایون یہی چیز ہے. تو آئی تھنک یہ اب دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے رضوان اور سائم اور بابر یہی آپ کو اوپر ٹاپ 3 نظر آ رہے ہیں. اب میں انٹرسٹڈ ضرور ہوں گی کہ ابرار کو بھی ایک چانس مل جائے ورلڈ کپ سے پہلے. اس کی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی آپ کو یو ایس کی وکٹس کا پورا اندازہ نہیں ہے. ویسٹ انڈیز میں تو جنرلی سلو وکٹس آپ کو ملیں گی, اسٹیٹس میں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. تو اسپیشلسٹ اسپنر, کیونکہ پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ شاداب کو کھلائیں گے نہیں کھلائیں گے. پچھلے ٹیم میچ میں آپ نے شاداب کو نہیں کھلایا, ان کے بغیر آپ وہ میچ جیتے ہیں. تو اگر آپ کو کل کو کوئی اسپنر چاہیے ہوئے گا تو آئی تھنک آپ کو ایک آدھ اسپیشلسٹ اسپنر بھی ٹرائی کرنا چاہیے ورلڈ کپ سے پہلے, تاکہ یا تو شاداب ایز این آل راؤنڈر تو ہیں آپ کے پاس, بٹ آپ کے پاس اسپن آپشن میں ابھی صرف اماد ہیں جو زیادہ تر عام بال کے اوپر انحصار کرتے ہیں. اسپن بھی کرتے ہیں بٹ زیادہ ان کا جو اسپیشلٹی ہے وہ ان کی عام بال اور یارکرز اور اس طرح کی ڈیلیوریز ہیں. تو وہ آئی تھنک ایک ضرور ٹرائی پاکستان کو کرنی چاہیے. تھوڑا سا مبین بھائی, میں خود جو اگر میں اسکواڈ کی اگر بات کروں تو میرے اگر نظر میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اسٹل اسکواڈ چینج آپ کا ہوگا ورلڈ کپ سے پہلے. انفارچونیٹ پاکستان وہ ٹیم نہیں ہے کہ 1.5 مہینہ پہلے اسکواڈ اناؤنس کر, جیسے نیوزی لینڈ نے کیا یا دوسری ٹیمز نے اناؤنس کیا 1 مہینہ پہلے. اسٹل اسکواڈ چینج ہوگا. عثمان خان کی جو آپ نے بات کی اس پہ میں کامنٹ چاہوں گا آپ سے. عثمان خان, کیا یہ ٹھیک طریقہ تھا؟ ٹھیک ہے نیوزی لینڈ کے آگے پرفارمنس آپ کی اچھی نہیں تھی, آپ پہلے ہی مورال آپ کا نیچے گرا ہوا تھا, آپ کی سیریز آئرلینڈ کے خلاف تھی, تھوڑی سی ہلکی سائڈ ہے, ٹھیک ہے انہوں نے اچھا پرفارم کیا ہے, لیکن یہاں پر آپ کو ان کو ایک چانس پھر دینا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنا ایک ردم پکڑ سکتے, آپ اس کو بیک اپ کرتے. آپ نے اس کو ڈراپ کیا سائڈ سے, کیا وہ کانفیڈنس ڈنٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں میرے خیال سے غلطی پہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے. اگر ایک پہلی غلطی ہم نے کی تھی عثمان خان کو لینے کی, ہم نے ان کو ان کے یو اے سے بھی ہم نے ان کو الگ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ عثمان خان نے جتنی بھی پرفارمنسز کی ہیں وہ ساری انہوں نے نمبر 3 پہ یا ایز این اوپنر کی ہیں. اگر پاکستان کی ٹیم میں ان کی وہاں پہ پلیس نہیں بن رہی, جگہ نہیں بن رہی, تو پھر ہم نے ان کو لیا کس لیے؟ آلریڈی آپ کی ٹیم میں 4 اوپنرز کھیل رہے ہیں, سائم کھیل رہے ہیں, بابر کھیل رہے ہیں, رضوان کھیل رہے ہیں, فخر زمان بھی آپ نے ٹیم میں ڈالے ہوئے ہیں, تو پھر 5واں اوپنر بھی آپ لے کے آ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ پاکستان کی ٹیم ہے, ہمیں اس کو بڑا پروفیشنل وے میں لے کے چلنا. جو ہمارے اوپنرز ہیں وہ ہمارے اوپنرز ہی ہیں. اس کے علاوہ ہمیں بینچ پہ بٹھا دینا چاہیے کسی ایک آدھے اوپنر کو. اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی پرفارم نہیں کر رہا تو پھر ہم اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. ادروائز جو اوپننگ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, وہ ہمارا 3 اوپنرز رہنے چاہیے, پھر نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6. لیکن ہم اننیسیسری, پھر وہی بات ہے, عثمان خان کو نمبر 4 پر نہیں کھلا سکتے, نام نمبر 5 پہ ہم فخر زمان کو کھلا سکتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے, یہ وہ جگہ ہے. ہم نے انفارچونیٹلی بالکل جسٹ بیفور دا ورلڈ کپ, ہمیشہ سے ہم ایسے ہی کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے نیوزی لینڈ کا ٹور کیا تھا تو وہاں بھی ہم 5 جو ہے وہ آلموسٹ اوپنرز لے گئے تھے, 3 ہم وکٹ کیپرز لے گئے تھے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں میرے خیال سے ہمیں 4, 5, 6 مہینے پہلے سے یہ سارا کچھ پریپیئر کرنا چاہیے کہ یہی ہمارے 3 اوپنرز ہیں. دیکھیے پی ایس ایل میں فخر زمان کی جو فارم تھی وہ آپ کے سامنے ہے. ایک پریمیم ٹورنامنٹ ہے ہمارا T20 کا, اس کے علاوہ ڈومیسٹک تو ہوتا نہیں ہے, یا نیشنل T20 ہوتا ہے. تو اس پی ایس ایل سے آپ جب پک کرتے ہیں کسی کو ریسنٹ فارم دیکھتے ہوئے, تو فخر زمان کی وہ فارم بھی اتنی اچھی نہیں تھی. تو پھر فخر زمان کی جو شمولیت ہے ٹیم میں وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے کہ جب آپ کی ریسنٹلی پی ایس ایل میں انہوں نے اتنا اچھا پرفارم بھی نہیں کیا ہوا, پھر جب آپ ان کو ٹیم میں لے کے آ رہے ہیں. پھر سائم ایوب بھی ہیں آپ کے ساتھ, پرفارمر تھے, ان کو انہوں نے ڈراپ کر دیا, مجھے خود سمجھ نہیں کیا. تو یہ بیسیکلی جو چیز ہے ویسٹ بی کی جو ہمارا کمبینیشن ہے ٹاپ ٹو باٹم, ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. ہمیں ایک دفعہ جو اپنے 11 ہیں ہم نے وہ دیکھ لینے ہیں کہ کون سے ہم نے کھلانے ہیں. پھر دیکھیں ویسٹ انڈیز کی تھوڑی سی ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہیں. پھر جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ جو یو ایس میں ہمیں آئیڈیا نہیں ہے کہ کس طرح کی پچ بیہیو کرے گا, تو وہاں پہ جو اسپیشلسٹ اسپنر کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ اب شاداب خان تھوڑا سا انہوں نے پی ایس ایل میں ہمیں دوبارہ سے ایک کم بیک کرتے ہوئے نظر آیا تھا کہ شاداب نے کم بیک کیا ہے. لیکن جس طرح انہوں نے لاسٹ میچ میں بولنگ کی آپ نے دیکھا, اور انہوں نے بھی کافی سارے رنز جو ہے وہ کنسیڈ کیے. تو اس میں دیکھتے ہوئے میرے خیال سے دیکھیں جس طرح کی T20 کرکٹ ہے اس میں ابرار ایک ہمارے پاس ایسا اسپنر ہے جو ایک مسٹری اسپنر کے طور پہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ بھی اتنا چیک بھی نہیں ہوا, اتنا کسی نے کھیلا بھی ان کے اگینسٹ نہیں ہے. تو میرے خیال سے پھر سلمان علی آغا کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ میں نے خود ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے. ہم نے وہ
ان کو وہ ایک اچھا پراسپیکٹ ہے پاکستان کی ٹیم کے لیے. آپ کو آف اسپن بھی کر کے دے سکتے ہیں, بیٹنگ بھی کر کے دے سکتے ہیں. ان کو کہیں 5-6 نمبر پہ جا کے آپ کو ضرور ٹیم میں انکلوڈ کرنا چاہیے. اور جو بیٹنگ آرڈر ہے اس کو آپ نے پروفیشنل وے میں لے کے چلنا ہے. بابر اگر رضوان نمبر 3 پہ آ رہے ہیں تو پھر نمبر 4, نمبر 5, نمبر 6 آپ کو انہی کو لڑکوں کو کھلانا ہے جو واقعی اس جگہ پہ آ کے کھیل سکتے ہیں. وہی چیز ہے نا کہ آپ کی ایک سیٹ بیٹنگ پوزیشن ہونی چاہیے. لیکن کپتان اسپن بالنگ آپشن کی بات کروں, میں انڈیا پہ چلے آ جاتا ہوں. انڈیا 4 اسپنرز کے ساتھ جا رہا ہے ورلڈ کپ کے اندر. ساؤتھ افریقہ کی بات کروں, انہوں نے زیادہ فوکس اپنا اسپن بالنگ یونٹ پہ کیا ہے. اوبیسلی یو ایس کنڈیشنز کا زیادہ تر کسی کو علم نہیں ہے. پاکستان کی بات کروں, جو میں نے بات کی, ٹاپ پرفارمر اسامہ میر, آپ اس کو ٹیم سے ڈراپ کرتے ہو, ریزن مجھے نہیں پتا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ورلڈ کپ سے پہلے آپ کو اسکواڈ چینج ہوگا. یہ ابرار آپ کا میجیکل اسپنر ہے, چیک اتنی جلدی نہیں ہوتا, موقع ملا اس کو دیکھنے کا, قریب سے دیکھا ہوا ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ چانسز دیتے ہو لڑکوں کو انگلینڈ سیریز اور ورلڈ کپ کی تیاری کے لیے. آپ لڑکے کو کھلا نہیں رہے. میرا وہ مقصد ہے کہ انگلینڈ ٹف سیریز ہے, وہاں پر اگر آپ چانس دو اور لڑکا پریشر کے اندر آگے مارک ہے تو پھر جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے. دیکھیں اب اس لیول پر تو آگے آپ کو ہر سیریز ہر میں کھیلنا ہے اور پرفارم کرنا ہے, کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا انگلینڈ ورلڈ کپ میں انگلینڈ بھی کھیلے گا ہی نا. لیکن انفارچونیٹلی مجھے جو نظر آتا ہے وہ کلیئرٹی نہیں ہے. جو بات ہم پہلے بھی کر رہے تھے, سلیکشن میں جو کلیئرٹی ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے. اس وقت ہمیں ان باتوں پہ بحث کرنی ہی نہیں چاہیے کہ نمبر پہ بحث ہو رہی ہے, فارمیشن پہ بحث ہو رہی ہے. یہ ہم آلریڈی لیٹ ہے, ہماری ورلڈ کپ کی تیاری آلریڈی لیٹ ہے. کیونکہ ہم لوگ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے ورلڈ کپ میں پاکستان جنرلی ایک بولنگ یونٹ بن کے جاتا تھا. پچھلے ورلڈ کپ میں آپ کی بولنگ لائن اپ بالکل فلیٹ ہو گیا. جب آپ کی نسیم شاہ کی انجری ہو گئی تو آپ بولنگ میں تو آپ اس طرح سے جیت ہی نہیں سکے. پھر بھی پرفارمنس کر جتنی کرنی تھی وہ کر پاکستان ٹیم نے. پر جب تک آپ کی بولنگ یونٹ, جو ٹورنامنٹس ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ آپ بولنگ یونٹ سے جیتتے ہیں. 1-2 میچز آپ کی بیٹنگ یونٹ جتاتی ہے, پر اگر آپ کو یاد ہو جو انڈیا نے ابھی ورلڈ کپ کھیلا ہے فائنل, وہ ان بیٹن گئے تھے فائنل تک. اس کی وجہ ان کی بولنگ یونٹ تھی. آسٹریلیا نے پھر اوبیسلی بڑا زبردست کھیلا فائنل میں, پر پاکستان کو اپنی بولنگ یونٹ میں یہ ڈیسپریشن نظر آئی. اسی لیے آپ کو نظر آیا کہ جی محمد عامر کو بھی واپس لے کے آ رہے ہیں, ماد وسیم کو بھی واپس لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی بولنگ یونٹ اس وقت وہ تگڑی نظر نہیں آ رہی. کوئی ایک آدھ انجری ہوتی ہے اور آپ کی پوری بولنگ ایکسپوز ہو جاتی ہے, کیونکہ 4 اوور اگر آپ کے پاس ہلکے آ گئے کسی بھی بولر کے تو بس پھر دوسری ٹیم نے تو میچ آپ سے لے لیا. تو یہ چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی. اور ابرار کی جو مجھے صرف جو پریشانی ہے رائٹ بفور دا ورلڈ کپ, T20 میں اب کسی بھی فیلڈر کو چھپانا بڑا مشکل ہے. تو اگر آپ ایک پلیئر کو چانس ہی نہیں دے رہے اور آپ سمجھ رہے ہیں وہ خالی بولنگ سے میچ جتائے گا, T20 ایک ایسا فارمیٹ ہے جہاں کہ آپ کو پیکج چاہیے. ایز اے فیلڈر آپ ٹیسٹ ہوں گے, ایز اے بیٹر, ایز اے جو آپ ٹیل اینڈر ہیں, کتنا آپ نیچے سے جا کے پرفارم کر سکتے ہیں. اس لیے عامر جمال کا ایون ایکسکلوژن, اسامہ میر کی ایکسکلوژن, یہ دونوں مجھے سمجھ نہیں آتی. ٹھیک ہے عامر جمال ایکسپینسو ضرور ہیں T20 کرکٹ کے اندر, پر جو بیٹنگ میں انہوں نے کر کے دکھایا ہے پشاور زلمی کے لیے, یہاں پر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اس طرح کا ایک فنیشر چاہیے ہوتا ہے T20 کرکٹ کے اندر. تو ابھی سلیکشن جو ہے, اسی لیے پاکستان اتنا لیٹ ہے اسکواڈ اناؤنس کرنے میں, کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے اور اب ان کو خود بھی نہیں پتا کہ ان کو چاہیے کیا. تھوڑا پیس بیٹری پہ مبین بھائی آنا چاہوں گا. کپتان نے پیس بیٹری کی بالکل بات جون سی ہے وہ نوٹ ڈاؤن کی ہے. عامر کو اب واپس لے کے اکانومی ریٹ ان کا بہت تگڑا ہے, پہلے بھی بہت تگڑا تھا اکانومی ریٹ. جس طریقے سے وہ اکانومی کو ایک سائڈ سے کرتے ہیں, دوسرے اینڈ سے بالر آ کے پریشر ڈال کے وکٹس لیتا ہے. شاہین پہ ابھی بھی تھوڑا سی تنقید ہو رہی ہے. پچھلے میچ کے اندر بھی آپ دیکھیں تو شارٹ آف دا لینتھ بہت زیادہ بالز کرے. جب آپ کو پتا آئرش وکٹس ہیں, آئرش بیٹسمین ٹکر جونس ہے وہ زیادہ شارٹ مڈ وکٹ ایریا کو زیادہ ٹارگٹ کرتا ہے, لیکن شارٹ آف دا لینتھ بار بار آپ بالنگ کروا رہے ہو. چل کیا رہا ہے پاکستان بالنگ یونٹ میں؟ دیکھیں میرے خیال سے اس سیریز سے پہلے یا نیوزی لینڈ کی سیریز سے پہلے جب عامر کا اور عماد کا جب انکلوژن ہوا ٹیم میں, تو ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا جو بولنگ اٹیک ہے وہ ورلڈ نمبر 1 ہو گیا. اس میں ہمارے پاس اتنے سارے آپشنز آ گئے ہیں. دیکھیں بات ہے ان کو رائٹ وے میں یوٹیلائز کرنے کی. اور پھر دوسری چیز جو آپ نے ذکر کی ہے, شاہین کی ذکر کیا ہے, یا دیکھیں T20 کرکٹ میں آپ ٹھیک ہے آپ نئے بول سے آپ 2 اوور اچھے کرتے ہیں, جب تک آپ ڈیتھ بولنگ میں جا کے آپ ویریشنز نہیں کرتے, آپ یارکرز نہیں کرتے, جب تک آپ سلو باؤنسز نہیں کرتے, تب تک آپ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہو سکتے. تو مجھے اس پوری ٹیم میں جو ابھی ہمارے اسکواڈ اناؤنس ہوا ہے, اس میں محمد عامر کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے پاس ڈیتھ بولنگ میں بھی اتنا کوئی ایکسپیرینس بولر ہے. ابھی دیکھیں نسیم شاہ بھی دوبارہ واپس آئے ہیں انجری سے, اور شاہین کو بھی آپ نے دیکھ لیا PSL میں, ان کی ریسنٹ فارم کو دیکھ لیا. تو میرے خیال سے جو ہماری ڈیتھ بولنگ ہے, اب آپ نے 194 اگینسٹ آئرلینڈ کروا دیا ہے, آپ نے اس سے پہلے بھی 189 کروایا ہے. تو اب آپ کے خیال سے کیا پاکستان کی جو بولنگ ہے وہ ایکسپوز نہیں ہوئی؟
اس ورلڈ کپ میں، اس ورلڈ کپ سے پہلے. تو میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں جلدی سے جلدی ہم نے ٹھیک کرنا ہے اور ہمیں رائٹ کمبینیشن کو لے کے چلنا ہے. اب عامر ہیں، اب دیکھیں حسن علی کا جو ٹیم میں جس طریقے سے وہ آئے ہیں ان کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. آپ نے وسیم جونیئر کو کیری کیا ہوا تھا ورلڈ کپ سے، اس سے 1-2 سال سے آپ ساتھ ان کو لے کے جا رہے ہیں، پھر ایک دم سے حسن علی کیسے آ گئے؟ سلمان خان بھی آپ کے ساتھ تھے ایشیا کپ سے، آپ دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال سے یہ وہ چیزیں ہیں. دو پلیئرز ہیں، میں کرٹیسائز نہیں کروں گا لیکن سٹل یار نام لینا چاہیے، حسن علی اور فہیم اشرف. کپتان یہ ورلڈ کپ جب آتا ہے یہ اچانک کہاں سے نمودار ہوتے ہیں؟ آئی مائٹ بی رانگ لیکن میں پرفارمنس ٹھیک ہے. آپ نے کہا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، انگلش کنڈیشنز میں وہ موجود ہیں وہاں پر، ان کو بہتر پتہ ان کنڈیشنز کا. تو بھائی عامر جمال بھی تو موجود ہے وہاں پر، عباس بھی موجود ہے، وہ سارے کدھر گئے پلیس پر آپ کے؟ بالکل. اور آئی تھنک دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں کہ ہم آلریڈی ورلڈ کپ کی تیاری پہ لیٹ ہیں، اور اس کا ریزن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ شاہین وہ کیپٹن تھے جنہوں نے محمد عامر اور شاہین اور شاداب نے محمد عامر اور عماد وسیم کو رضامند کیا کہ آپ ریٹائرمنٹ واپس لیں. راضی انہوں نے کیا، کپتان بابر بن گئے. اب بابر کی اپنی بھی تو کوئی چوائس ہے کہ اس نے کس کو لے کے آنا ہے. تو وہ ایک ابھی بھی کھچڑی سی بنی ہوئی ہے. انفارچونیٹلی وہ کلیئرٹی نہیں، اور اوبیسلی ود بابر ایٹ دا ٹاپ آپ کو پتہ ہے وہ اپنے پلیئرس کو بیک کرتے ہیں. ورلڈ کپ تک وہ اپنی کلیئرٹی لے آئیں گے، پر وہ نہ آپ کی مرضی کی ٹیم بنے گی، نہ میری مرضی کی اور نہ ان کی مرضی کی. وہ اوبیسلی کپتان اور جو سلیکٹرز ہیں وہ اپنی مرضی کی بنائیں گے، بٹ اس میں ضروری یہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی جو کرنٹ فارم ہے، اور اوبیسلی ایکسپیرینس میٹر کرتا ہے ورلڈ کپ کے اندر، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پہ جہاں پہ پچز کا بھی آپ کو پوری طرح سے پتہ نہیں ہے، تو جو ایکسپیرینس پلیئر ہوں گے وہ تھوڑا سا بہتر ہینڈل کر سکیں گے. تو آئی تھنک انہی کو اب اسی لیے یہ سیریز بڑی امپورٹنٹ ہے، کیسے آپ کھلاتے ہیں، کن پلیئرس کو کہاں پہ موقع دیتے ہیں، یہ بھی بڑا ضروری ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کوئکلی کپتان کا شو بڑا شارٹ رہ گیا. مبین بھائی ٹاس پاکستان جیت کے بیٹنگ کریں یا بالنگ کریں پہلے؟ دیکھیں میرے خیال سے تو پاکستان کو جو چیز پہ جانا چاہیے. چیز پہ کپتان؟ بالکل آئی تھنک چیز پہ جانا چاہیے، کیونکہ ٹارگٹ ابھی تک کوئی سیف سیٹ ہوا نہیں ہے اس سیریز میں. میرے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ٹاس بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے، لیکن T20 کے اندر پاکستان ٹیم ہمیشہ چیزنگ کے اندر بڑا تگڑا جانی جاتی ہے. بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. جاتے ہوئے صرف جو ایک بڑا ایک اچھا انیشیٹو ہے اس وقت اگر بات کریں، آئندہ برس جو بیس بال لیگ کرنے کا اعلان کیا ہے بیس بال ایسوسیشن ہے پاکستان نے، فلسطین نے اپنی ٹیم کا اناؤنس بھی کر دی، انڈیا بھی پاکستان کھیلنے آ رہا ہے. امپورٹنٹ ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس کی بات کرتے ہیں، آپ کو بیبی سٹیپس لینے پڑتے ہیں، کچھ انیشیٹو لینا پڑتا ہے، تب جا کے آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان بیس بال کے اندر، لمیٹڈ ریسورسز، اور جس طریقے سے ریسنٹلی جو ٹورنامنٹس پاکستان بیس بال ٹیم نے کھیلے ہیں بڑی شاندار پرفارمنس بھی وہاں پر نظر ہے. انڈیویجول پرفارمنس کی بات کروں، جیسے میں اس ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں، اس سے بار بار بات ہو رہی تھی اس کی کہ آنے والے فیوچر کے اندر ہی ول بی اسٹرانگ امپیکٹ ان دا ورلڈ آف بیس بال. اور بڑا امپورٹنٹ ہوگا پاکستان میں بیس بال خاص کر کے گراؤنڈ لیول سے اس کو پک کرنا. یہ جو ایک لیگ یہاں پر اگلے سال جو سا آرگنائز ہونی ہے، بلکہ اس سال آرگنائز یہ بیس بال کی لیگ ہونی ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان بیس بال لورز کے لیے، پاکستان بیس بال ایسوسیشن کے لیے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیں، کل تک پاکستان آل دا بیسٹ. آج بڑا امپورٹنٹ میچ ہے پاکستان آئرلینڈ کا تیسرا T20. مجھے اور میری ٹیم کو کل تک اجازت دیں. اللہ حافظ.